नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह स्वात। बामानी बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जुमा, आयत नंबर 75। काला, अल्लाह ने फरमाया, या इबलीस हो, ए इबलीस, माँ किस चीज़ ने मना किया तुझे, अंतस्तुदा, इससे कि तू सजदा करे, लेमा, उसको जिसको खलक तो मैंने पैदा किया, बेयादिया, अपने हाथों से। अस्तकबरता, क्या तूने तकब्बर किया, अम या कुंता, तू था मिनल आलीन, बुलंद दर्जा लोगों में से। आयत नंबर 76। काला, उसने कहा, अना, मैं, खैरुम मिनहु, बेहतर हूँ उससे, खलक तनी, तूने पैदा किया मुझको, मिन नारिन, आग से, व खलकता हूँ, और तूने पैदा किया उसको, मिन तीन, मिट्टी से। आयत नंबर 77। काला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़ख्रुज, अब तू निकल जा, मिनहा, यहाँ से, फ़इन्नका, पस बेशक तू, रजीम, मरदूद है। आयत नंबर 78। वइन्ना, और बेशक, अलैका, तुझ पर, लानती, मेरी लानत है, इला यौमिद्दीन, यौम जज़ा तक। आयत नंबर 79। काला, अल्लाह ने फरमाया, काला, उसने कहा, रब्बे, ए मेरे रब, फ़अन्ज़िरनी, फिर तुम मोहलत दे मुझे, इला यौम युबअसून, उस दिन तक के लोग दोबारा उठाए जाएंगे। आयत नंबर 80। काला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़इन्नका, पस बिलाशुबा तू, मिनल मुनज़रीन, मोहलत दिए गए लोगों में से है। आयत नंबर 81। इला यौमिल वक्तिल मालूम, इला यौम, उस दिन तक, अल वक्त, जिसका वक्त अल्लाह के नज़दीक, अल मालूम, मालूम मुकर्रर है। आयत नंबर 82। काला, उसने कहा, फ़ब इज़्ज़तिका, तेरी इज़्ज़त की कसम, लउग़वियन्नहुम, अलबत्ता मैं ज़रूर गुमराह करूँगा उनको, अजमईन, सबको। आयत नंबर 83। इल्ला, मगर, सवाए, इबादा का, तेरे बंदों के, मिनहुमुल मुखलसीन, उनमें से जो खालिस किए हुए, चुने हुए हैं। आयत नंबर 84। काला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फल हक को, तो हक यही है, वल हक का, और हक बात ही, अकूल, मैं कहता हूँ। आयत नंबर 85। लाअम्लअन्ना, अलबत्ता मैं ज़रूर भर दूंगा, जहन्नम, जहन्नम को, मिन का, तुझसे, व मिमन, और उनसे जो, ताबिया का, तेरी ताबेदारी करेंगे, पैरवी करेंगे, मिनहुम, उनमें से, अजमाइन, सबसे। आयत नंबर 86। कुल, आप फरमा दीजिए, मा असालुकुम, नहीं मैं मांगता तो इसे, नहीं मैं मांगता तुमसे, अलैहि, इस तबलीग पर, मिन अजरिम, कोई अजर, वमान, और नहीं हूँ मैं, मिनल मुतकल्लिफीन, तकल्लफ करने वालों में से। आयत नंबर 87। इन, नहीं है, होवा, ये कुरान, इल्ला, मगर, ज़िक्रुन लिल आलमीन, नसीहत जहानों के लिए। आयत नंबर 88। वाला तअलमुन्ना, और अलबत्ता तुम ज़रूर जान लोगे, नबाहु, उसका हाल, बादहीन, कुछ मुद्दत के बाद। अब मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 75। काला, या इबलीस, मा माना का अंतस्तुदा लिमा खलक़तु बियदिया, अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए इबलीस, तुझे किस चीज़ ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना किया, जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया। ये भी इंसान के शर्फ व अज़मत के इजहारी के लिए फरमाया। वैसे तो हर चीज़ का खालिक अल्लाह ही है, लेकिन इंसान के शर्फ व अज़मत का इजहार इसमें है कि उसको अल्लाह ताला ने अपने दोनों हाथों से पैदा किया। अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन,
کیا تو نے تکبر کیا یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ آیت نمبر 76، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ کہنے لگا، شیطان کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں انسان سے بہتر ہوں، مجھے تو نے خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، آدم کو تم نے مٹی سے پیدا کیا، تو میں بہتر ہوں۔ یعنی شیطان نے اپنے ذوم فاسد میں یہ سمجھا کہ آگ کا عنصر مٹی کے عنصر سے بہتر ہے، حالانکہ یہ سب جواہر متجانس ہم جنس یا قریب قریب ایک درجے ہیں، ان میں سے کسی کو دوسرے پر شرف کسی عارض خارجی سبب ہی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ عارض آگ کے مقابلے میں مٹی کے حصے میں آیا کہ اللہ نے اسی سے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اس لحاظ سے مٹی ہی کو آگ کے مقابلے میں شرف و عظمت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ آگ کا کام جلا کر خاکستر کر دینا ہے، جبکہ مٹی اس کے برعکس انواع و اقسام مختلف قسم کی پیداوار کا ماخذ ہے۔ یا اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں بہتر ہوں۔ آیت نمبر 77، قال فاخرج منہا فإنک رجیم، اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ آیت نمبر 78، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر روز جزا تک میری لعنت ہے۔ آیت نمبر 79، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس کہنے لگا اے میرے رب تم مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 80، قال فانک من المنظرین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پس بلا شبہ تم مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 81، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت میرے نزدیک مقرر ہے۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ آیت نمبر 82، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہنے لگا، شیطان کہنے لگا یا اللہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا۔ آیت نمبر 83، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص اور برگزیدہ ہوں گے۔ آیت نمبر 84، قال فالحق والحق اقول، فرمایا کہ تو حق یہی ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ آیت نمبر 85، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تجھ سے اور ان سب سے جنہوں نے تیری پیروی کی جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ آیت نمبر 86، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی اس دعوت و تبلیغ سے میرا مقصد صرف امتثال امر الہی ہے، اللہ کے دین کی اشاعت ہے، دنیا کمانا نہیں ہے۔ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف یعنی بناوٹی کام کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کر دوں جو اللہ نے نہ کہی ہو، یا میں تمہیں ایسی بات کی طرف دعوت دوں جس کا حکم اللہ نے مجھے نہ دیا ہو، بلکہ کوئی کمی بیشی کیے بغیر اللہ کے احکام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جس کو کسی بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں اس کو کہہ دینا چاہیے واللہ عالم بالصواب، یہ کہنا بھی علم ہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ اے میرے نبی فرما دیجئے وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ اس سے عام معاملات زندگی میں بھی تکلف و تصنع
تو سے اجتناب کا حکم ملتا ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7293 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوتے تھے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے تکلف کرنے سے منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس، خوراک، رہائش اور دوسرے معاملات میں تکلفات، جو آج کل معیار زندگی بلند کرنے کے عنوان سے اصحاب حیثیت کا شعار اور وتیرہ بن چکا ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام میں سادگی اور بے تکلفی اختیار کرنے کی تلقین و ترغیب ہے۔ اسی طرح اگرچہ اکرام ضیف کا بھی یہی حکم ہے، یعنی مہمان کی عزت اور اس کی مہمان نوازی ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب بھی اپنی طاقت اور اس کی رہائش، خوراک اور دوسری ضروریات کی خوش دلی سے فراہمی ہے، نہ کہ تکلفات اور اسراف بے جا کا اہتمام کرنا ضرورت ہے۔ آیت نمبر 87، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن جہانوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے، یعنی یہ قرآن یا وحی یا وہ دعوت جو میں پیش کر رہا ہوں، پوری دنیا کے انسانوں اور جنات کے لیے نصیحت ہے، بشرطے کہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے کا قصد کرے۔ آیت نمبر 88، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور تم اس کی حقیقت کچھ مدت کے بعد ضرور جان لو گے۔ یعنی قرآن نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے، جو وعدے وعید ذکر کیے ہیں، ان کی حقیقت و صداقت بہت جلد تمہارے سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ اس کی صداقت یوم بدر کو واضح ہوئی، فتح مکہ کے دن واضح ہوئی، یا پھر موت کے وقت تو سب پر ہی واضح ہو جاتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔